आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, रिवायत और तब्दीली दोनों हमारी ज़िंदगी और हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है। जहाँ रिवायत हमें अपनी सकाफ़त से, तारीख़ से, हमें अपने अक़दार से जोड़ती है, वहीं हम देखते हैं कि जो ये तब्दीली है ये कहीं ना कहीं हमें बदलते हुए दौर से मुकाबला करने, बदलते हुए हालात से मुकाबला करने में मदद देती है। और रिवायत और इस तब्दीली में एक दुरुस्त तवाज़ुन कायम करना ही अहम है, इस दौर में ज़रूरी है। और नौजवान किस तरीके से ये बैलेंस क्रिएट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, आज के इस शुमारे में इसी पर तबसरा करेंगे। आज के शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए मेहमानान हमारे साथ जुड़े हैं। आइए नाजरीन उन मेहमानान से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक दानियाल जी। आपने अभी हाल में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, और दो दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बगैर देरी किए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा मुश्ताक जी। आपने भी हाल में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा। और एक दोस्त माँ हमारे साथ मौजूद है, नाज़रीन आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुरसल रियाजी। आप अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आज इस मौजू का हमने इंतखाब किया है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज हम ट्रेडिशन पे बात कर रहे हैं, आज हम तब्दीली पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी मलिक दानियाल आपकी ओर। दानियाल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब हम इस दौर में कहते हैं कि ये एक बदलता हुआ दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बदलती हुई चीज़ें हैं, एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें जब हम बात करते हैं कि हम अपने रूट से, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे, इसका मतलब क्या आप समझते हैं? एक ओवरव्यू हमें आप दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सबके पहले तो जो कि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन के जहाँ तक आज का ताल्लुक है, हम देख सकते हैं एआई रिवोल्यूशनाइज हो रहा है, हमारे पास एआई है, हमारे पास सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स बनाने का भी ज़माना है। तो वहाँ पर हम कैसे अपने रूट से कनेक्ट रहे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल हमारे दौर में हमारे सामने मौजूद है। तो पहली बात ये होगी कि रूट से कनेक्टेड रहना और मॉडर्नाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कहा जा सकता है। बट ये इसको दो बाइनरी में रखना तो ये सही नहीं होगा मेरे सामने। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं, हम एक इंसान है, चाहे मैं हूँ, चाहे शाहिदा या कोई और स्टूडेंट भी हो, वो कोडिंग भी सीख सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, और वो अपनी कश्मीरी ज़बान को भी कंटिन्यू कर सकता है बाय कनेक्टिंग विद इट्स कल्चर। अपने लिटरेचर को पढ़ना, अपनी ज़बान को पढ़ना, अपने जो बुज़ुर्ग हमारे साथ, हमारे फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली एक अपने टाइम में से 1 घंटा आधा घंटा निकालना ताकि अपने लिटरेचर को पढ़े। तो वो चीज़ से दोनों चीज़ों में बैलेंस इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैलेंस इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जो है लाइफ का कोई भी आप स्पेक्टर ले लें, अगर कोई भी पहलू ले लें, तो वहाँ पर जो है बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हम कोडिंग सीख रहे हैं, वहाँ हम एज ए कश्मीरी भी सीख सकते हैं। लेट्स से कोडिंग में हमने बहुत सारी, तो कोडिंग में हम एक कश्मीरी लैंग्वेज को भी ला सकते हैं, बिकॉज जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखते हैं ऐसी इनोवेशंस तो हमें चाहिए एब्सोल्युटली। जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ जाते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो संस्कृत से भी पहले अगर देखें कोई लैंग्वेज है, दैट्स कश्मीरी लैंग्वेज। हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कश्मीरी लैंग्वेज इज ओल्डर दैन दैट। तो जब कश्मीरी लैंग्वेज ओल्डर है, तो इसको क्रिएट करना कोडिंग में, हम चाहेंगे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो एआई में है, वो इस लैंग्वेज को भी कोडिंग में डेवलप कर सके, सो दैट हमारा जो कल्चर है, चाहे वो ललदद है, हब्बा खातून है, जो भी हमारे कल्चर बड़े बड़े नाम हैं, वो भी कंटिन्यू प्रिजर्व रह सके। आई थिंक दानियाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी रिवायत से जुड़ सकते हैं। आई थिंक लैंग्वेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पर जो चीज़ है, जो हिस्ट्री है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज और हिस्ट्री दो साइड से कॉइन किए हैं। और आई विल ट्राई टू कोट वन थिंग कि जब भी कोई सिविलाइजेशन, कोई नेशन अपनी हिस्ट्री को, अपनी लैंग्वेज को भूल जाती है, तो उस कंट्री का, उस सिविलाइजेशन का कोई फ्यूचर नहीं रहता है फिर। क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज को
پھر تو کچھ بچا ہی نہیں وہاں پہ پریزرو کرنے کے لیے. آئی تھنک اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنا ٹریڈیشن پریزرو کرنا, چاہے پھر وہ زبان کی ہی بات کیوں نہ ہو. یہاں پہ آپ نے گلوبلائزیشن کی بات کی, ماڈرنائزیشن کی بات کی. گلوبلائزیشن سے کافی جڑتی ہوئی ٹرم ہے. گلوبلائزیشن ہے, ہم دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرف دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے, تعلیم کا ایک اہم رول ہے. تو شاہدہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی, چونکہ ہم جب ان ٹرمز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کا ہماری زندگی پہ ایک اہم رول ہوتا ہے. ان کا ہماری زندگی مطلب یہ ہماری زندگی کو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب دو چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, جیسے دانیال صاحب نے بھی یہاں پہ کہا کہ ٹریڈیشن کو بھی اپنانا ہے, ساتھ میں بدلاؤ کو بھی ہمیں اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے, چینج کو بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ, اور دونوں چیزوں میں بیلنس کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, اب یہ بھی چیز آتی ہے کہ چاہے آپ کشمیری ٹریڈیشن کی بات کریں یا اوور آل آپ ٹریڈیشن کی بات کریں, جب ایک یوتھ کو اپنا ٹریڈیشن پریزرو کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں. وہ کیا ٹریڈیشن, ایسے کون سے ٹریڈیشنز ہیں جو وہ پریزرو کرے, اور ایسا کون سا بدلاؤ ہے یا کون سی چینج ہیں جس کو وہ اڈاپٹ کریں. یہ دو چیزیں کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی, کہیں نہ کہیں ایجوکیشن اور کہیں نہ کہیں گلوبلائزیشن سے متاثر ہوتی ہیں. آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ میم جب میں بات کرتی ہوں گلوبلائزیشن کی, ایجوکیشن کی اور ٹیکنالوجی کی ریگارڈنگ کلچر, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلچر کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے, اسٹیٹک نہیں ہے نیچر میں, یہ ایور ایوالونگ ہے, یہ بدلتی ہے. جی, تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کا اثر ہے ہماری سوسائٹی پر. فار ایگزامپل کشمیر میں ہماری سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہے, یا پھر پوری دنیا میں ہر وقت 19 سینچری کے بعد یورو سینٹرزم کا دور چلا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ویسٹرن آئیڈیاز جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بیٹر ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے, اور اس وجہ سے ہم اپنی انڈیجنس تھاٹس کو یا پھر جو ہمارا اپنا کلچر اتنا ترجیح نہیں دے پاتے ہم کسی وجہ سے. تو پھر اس چیز کو ہمیں پریزرو کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں کا جو انڈیجنس کلچر ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ یہاں کے لیے سیوٹیبل ہے, وہ یہاں کے کلچر کے اکارڈنگ ہے, وہ یہاں کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز بھی ہے کہ سوشلی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ جینڈر نارمز ہیں, ایک لڑکا کیسے ریئیکٹ کرے گا ان اے پرٹیکولر سچویشن, ایک لڑکی کیسے ریئیکٹ کرے گی, کیونکہ ہمارے پاس سوسائٹی میں ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے تو یہ ایسے ہی رہ سکتی ہے, یہ ایسے ہی جیے گی. بیکاز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو سوسائٹی ہے اس میں چینجز آئی ہیں آگے, اور اس میں ہمیں پریزرو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں ہمیں ایجوکیشن بہت ہیلپ کرتی ہے, ہمیں صحیح اور غلط سمجھنے میں, ہمیں سمجھنے میں کہ ہمیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے کلچر سے آگے لے کے جانی ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں اب پیچھے چھوڑ دینی چاہیے. آئی تھنک یہ کلیکٹیو ڈیسیجن بھی ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا, اور جیسے آپ نے کہا نا, بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اس میں ایجوکیشن ایک اہم رول ادا کرتا ہے, کیونکہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ ماڈرنائزیشن سمجھتے ہیں کہ آپ کو بالکل ریپلیکیٹ کرنا ہے دوسرے کا کلچر, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے کلچر کو ساتھ میں چلا کے بھی کئی ساری چیزیں, ہاں جو آپ کو اچھی لگی دوسرے کلچر سے, چاہے پھر وہ ویسٹ کی ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھی حصہ ہو, کوئی بھی کلچر ہو, اگر آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو اڈاپٹ کریں گے. دانیال آپ اس میں کچھ چیز جی بیسیکلی شاہدہ ایگری کرے گی یہاں پہ, کیونکہ ہم اسٹڈی فرام دہلی یونیورسٹی. ایک چیز ہم نے دیکھی نارتھ کے کمپیریزن میں, سین ساؤتھ پروموٹ اپنا کلچر زیادہ کرتا ہے اور اپنے کلچر کے ساتھ زیادہ اسٹک رہتا ہے, انکلوڈنگ نارتھ ایسٹ کا جو پارٹ ہے. اب کمنگ بیک ٹو کشمیر, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کشمیری کلچر, تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ نو, بہت ساروں کو میں نے دیکھا انکلوڈنگ دا پیرنٹس ایز ویل, جو انفیریئر فیل کرتے ہیں اف دیئر چائلڈ اسپیکس کشمیری لینگویج, وچ از دا میجر ڈرا بیک. ایک بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے وچ آئی ول ٹرائی ٹو ہائی لائٹ, کہ ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کشمیری کرتا ہے آپ اس کو پش کرتے ہیں ٹورڈس اردو. آئی تھنک دانیال اس پہ ہم اور آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں مرسل کی طرف یہاں پہ رخ کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ مرسل بھی اپنے پوائنٹس اوپینینس یہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کرے. مرسل آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہم یہ ایک یوتھ کا پلیٹ فارم ہے, یہ یوتھ فورم ہے, اور یہاں پہ یوتھ کا پرسپیکٹیو سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, یوتھ کا کیا اہم کردار, کیونکہ ہم کہتے ہیں یوتھ کا کیا رول ہے, چاہے ہم کلچر کو پریزرو کرنے کی بات کریں, اس کو ری شیپ کرنے کی بات کریں, یا پھر اس کو کوشچن کرنے, ایون کوشچن کرنے کی بات کریں, تو ان تینوں پہلوؤں میں یوتھ کا کیا رول ہے, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم, تھینکس فار انوائٹنگ می ہیئر.
I believe young people should be the bridge between future and the tradition. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ثقافت کو محفوظ رکھیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے جو آج کے نوجوان ہیں وہ تہوار منانے کے ساتھ ایکو فرینڈلی چیزیں بھی اپناتے ہیں جو بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو چینجز ہم اڈیپٹ کرتے ہیں وہ ٹریڈیشن کو امپروو کرتے ہیں رادر دین ہارمنگ اٹ, ڈسرسپیکٹنگ اٹ. تو مجھے لگتا ہے چینجز اڈیپٹ کرنے سے ہم ٹریڈیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک دی ٹریڈیشن we should not choose between tradition and progress. We should think that tradition is the foundation of the progress. ایسے اگر ہم سوچیں گے ہم ٹریڈیشن کو بالکل ڈسرسپیکٹ نہیں کریں گے, rather we will improve it. آئی تھنک یہ جو ایک پرسپیکٹو شفٹ ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس طریقے سے دانیال نے بھی کہا کہ ایک بیلنس, اور آئی تھنک آپ نے اس میں ایڈ آن کیا بہت خوب طریقے سے, جس طریقے سے آپ نے اس چیز کا خاکہ اپنایا یا جس طریقے سے آپ نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں, اور بیس آپ ٹریڈیشن کو مان کے چل رہے ہیں تو آپ کا پورا وے آف لائف ہی ڈفرینٹ ہوگا. آپ کا پرسپیکٹیو جب ڈفرینٹ ہوگا تو آئی تھنک وہ رول کو بھی آپ زیادہ سمجھیں گے. دانیال میں یہاں جاننا چاہوں گی, چونکہ آپ نے آغاز میں ذکر کیا کہ یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. اب ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کب آتا ہے؟ جب یہ ٹریڈیشن ہماری طرز زندگی کو افیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اقتصادی ڈیولپمنٹ پہ ہم تو یوں ایسے بہت بات کرتے ہیں, ہر کوئی نیشن ہر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو, اور اس اقتصادی ڈیولپمنٹ کے کیونکہ آپ اکنامکس بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے یا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی, ہمارا وے آف لائف یا ٹریڈیشنل ہمارے کرافٹس ہماری آکوپیشنز اور جو فار ایگزامپل ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, یہ دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا پازیٹیو چینج آتی ہے؟ کیا کس طریقے کا ایک خاکہ آپ ہمارے سامنے پیش کیجئے کہ کیا چھو گسان جب یہ دو چیزیں جو ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. اور کہیں نہ کہیں ایسے ہم نے بہت سارے ٹریڈیشنل کرافٹس بھی دیکھے جو کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام پہ جن کا جو ہے زوال پذیر ہو گئے وہ, تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں پھر سے اسی پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا جو میں نے بولا کہ کانٹراڈکشن ہے بٹ فالس بائنری میں اس کو مانوں گا کہ اگر ہم بولیں گے ڈیولپمنٹ اور کلچر, جہاں ڈیولپمنٹ اور آرٹ اینڈ کرافٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں, ریپڈ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرنی ہے کیونکہ اس سے جو سول آف دا کرافٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آرٹیزن کو بھی ہمیں نہیں مانا, جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا جو بندہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آرٹس کے ساتھ اس کرافٹ کے ساتھ, اس کو انڈسٹریلائزیشن ایز اے برج ایز اے کمپلیمنٹری ٹول ملنا چاہیے, نہ کہ اس کو کمپلیٹلی اوورٹیک کرنا چاہیے یا وہ ایک حساب سے اس کو ریپلیس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے پاس, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک چیز میں آپ کو یہاں پر عرض کروں کہ جو آرٹ اینڈ کرافٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ہینڈی کرافٹس, دے آر موسٹلی فرام دے ہیو دیٹ ٹریڈیشن آف دیئر, ان کی فیملیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور وہ ٹریڈیشنل نالج بھی وہ کیری کرتے ہیں ان کو وہی ایگزیکٹلی وہ ٹریڈیشنل نالج ان کے پاس ہے جو میرے پاس آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے, وہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہی. تو ان کے ٹریڈیشنل نالج کو مکس کر کے ود انڈسٹریلائزیشن وی کین برج دیٹ ڈیولپمنٹل گیپ. بٹ پالیسی میکرس کو بھی یہاں پر یہی بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر آپ کو برج کرنا, آپ کو ریپڈ انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں کرنی ہے یا آل ٹوگیدر آپ کو اس سیکٹر کی طرف بالکل دھیان نہیں دیں گے تو اس سے سیکٹر بھی ختم ہوگا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے منی میٹرس سم ویئر ڈاؤن دا لائن. تو اگر کوئی آرٹیزن کو یہ لگتا ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی تک نہیں پراپرلی مل رہی ہے جب میں اس کام کو, میں کیوں کروں گا یہ کام, سو اس کو انڈسٹریلائزیشن اپنی جنریشن تک وہ آرٹ نہیں پہنچائے گا اور ایونچولی ڈیڈ ہوگا. جب جنریشنل جو ہمارا ایک لیگیسی ہماری ہے کشمیری آرٹیزن, چاہے وہ پشمین ہے پیپر مشی ہے, جب وہ ختم ہو گیا تو ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ ختم ہو گیا, ہمارا ہینڈی کرافٹ اور ہمارا ٹریڈیشن ختم ہو گیا. تو جب وہ چیز ختم ہوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ کشمیری آئیڈینٹی کہیں پر سروائیو کر پائے گی فیوچر میں. اینڈ اس فیوچر کو اگر جس حساب سے ہم جا رہے ہیں, جس پیس سے ہم چیزیں ہماری ختم ہو رہی ہیں, I think maybe a decade is much longer period to end all this. I think یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں جیسے آپ نے کہا نا پالیسی میکرز کا ہونا بھی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ
वो जो जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इवन यूथ उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे कि हमारे आर्टिजन्स और पॉलिसी मेकर्स में जो एक गैप हम देखते हैं उसको ब्रिज करें, या पॉलिसी मेकर्स सामने आए, आर्टिजन सामने आए, आपस में इंटरेक्शन करें, खुद आर्टिजन्स बताए कि वो इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से कि उनका जो आर्ट है वो भी ख़त्म ना हो या उनकी जो अहमियत है वो भी ख़त्म ना हो, बल्कि ये जो मशीन्स हैं या ये जो टेक्नोलॉजी है या उनके एड के लिए इस्तेमाल हो। आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दानियाल आपने यहाँ पे छेड़ा, चूँकि शाहिदा ने आगाज़ में जिक्र किया कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रिवायत है, ये जो सकाफ़त होती है, अपने आप में इसका एक ट्रेट होता है कि ये बदलती हैं, ये इवॉल्व होती है, अगर कहे जाए बदलती नहीं है, इवॉल्व होती है। और इस जब ये इवॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं हम कभी कभी देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैकग्राउंड जो होता है इस ट्रेडिशन का, इस कल्चर का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, क्योंकि एक जो मीनिंग उस ट्रेडिशन के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ जो एक शनाख्त जुड़ी होती है, जब ये इवॉल्व होती हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ केसेस में ये मीनिंग छूट जाता है, ये शनाख्त छूट जाती है। तो किस तरीके से इवॉल्व हो सकते हैं हम, किस तरीके से ये कल्चरल ट्रेडिशन इवॉल्व हो जाए मगर ये शनाख्त और ये मीनिंग लूज़ करने के बगैर, क्या ये पॉसिबल है और किस तरीके से ये पॉसिबल है? मैम, मुझे लगता है कि अभी के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बदल तो रही हैं, जो इवॉल्व कर रही हैं विद टाइम, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप जो है कश्मीर की, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो भी रीब्रांड करते हैं खुद को, पर्सेस आरी का काम होने लगा है, उस पर टी शर्ट्स, बैग्स वगैरह बनते हैं। तो इट्स नॉट कि जो आर्टिजन था वो अपनी पहचान लूज कर रहा है उससे, बट उससे वो एक्सेसराइजेशन हो रही है। मे बी अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मैं एक वेस्टर्न आउटफिट पहन के जा रही हूँ एंड आई एम कैरिंग ए बैग विच हैज़ आरी का काम उस पर, तो वो मैं अपना कल्चर कैरी कर रही हूँ मेरे साथ साइमल्टेनियसली, तो वो इवॉल्व हो रहा है समाव आगे के टाइम में, और वो मेरे बदलते हुए लाइफस्टाइल में मैं अपने कल्चर को साथ लेके जा पा रही हूँ। तो इसमें आई थिंक हमारे जो यूथ है वो अभी काफ़ी काम कर पा रहा है इस केस में। आई थिंक इसमें टेक्नोलॉजी ने भी एक अहम रोल अदा किया है, सोशल मीडिया में भी एक अहम रोल अदा किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी मुरसल आपसे, क्योंकि जैसे दानियाल ने भी कहा कि हम लोगों को, यूथ को खुद से टाइम निकाल के भी अपनी फैमिलीज़ के पास बैठना है, अपनी फैमिली में बैठ के अपनी जो ओल्डर जनरेशन्स हैं उनसे बातचीत करनी है, यहाँ पे उनका भी एक अहम रोल है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि फैमिलीज़ का क्या रोल है जब हम इस ट्रेडिशन को, इस सकाफत, इस रिवायत को आगे पहुंचाने की बात करते हैं, तो इस तरीके से वो किस तरीके से वो ये जो ट्रेडिशन है ये अपने न्यू जनरेशन्स तक पहुंचा सकती है विदाउट मेकिंग देम फील फोर्स्ड या विदाउट मेकिंग देम फील आउटडेटेड? मुझे लगता है फैमिलीज़ को रीज़न बिहाइंड द ट्रेडिशन बताना चाहिए, क्योंकि जब रीज़न पता होगी बिहाइंड द ट्रेडिशन, तभी एक बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ट्रेडिशन फॉलो कर सकता है। तो उस बच्चे को ये नहीं लगेगा कि वो फोर्सफुली ये फॉलो कर रहा है, उसको ये पता चलेगा कि वो जो ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहा है उसके पीछे कहानी क्या थी, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो अगर एक बच्चे को ये चीज़ें बोलेंगे और कामली बताएंगे इसके बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, आई थिंक ही विल फॉलो इट विदाउट बीइंग फोर्स्ड, विदाउट फीलिंग ऑफ बीइंग फोर्स्ड है। आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको फॉलो करना है। जैसे शाहिदा आपने कहा ना कि अगर आप इवन एक बैग, आरी का बैग कैरी कर रहे हैं तो आप अपना ट्रेडिशन साथ में लेके जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। और कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस कर देते हैं, चाहे हम ऑनलाइन बात करें या हम इन पर्सन, अपने पीर ग्रुप है हमारा, हमारे आसपास, इवन जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर पढ़ रही हैं, आपके दोस्त होंगे बाहर, तो कहीं ना कहीं वो पूछते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एक आउटफिट पहनती हूँ, जो मेरे बाहर के कलीग्स हैं वो मुझे आमतौर पर पूछते हैं आपने ये कहाँ से लिया है, हमें भी लेना है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम लोगों ने ये चेंज क्रिएट की है, एक यूथ ने क्रिएट की है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दानियाल, आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक तो हम कह रहे हैं कि अपनी जड़ों के साथ आप जुड़े रहे, आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे, वहीं पर हम कह रहे हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो बदलाव हैं, ये आपको पंख देते हैं, उड़ान देते हैं। तो
stay rooted with your stay connected with your roots, اور یہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ فضاؤں میں اڑان لیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کس طریقے سے ہم ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چل کے. جی بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپرچونیٹیز کو بھی گریب کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے, اور کس طرح سے ہم اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو, اپنی میراث کو اور اپنے جو روٹس ہیں ان کو بھی نہیں کھو سکتے ہیں. تو پہلی بات میں جو یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں نے کوڈنگ کہی, میں ایگزامپل دوں فار ایگزامپل, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پینٹ شرٹ والا بندہ ہی کوڈنگ کر سکتا ہے, ایک فرن لگا کے والا بندہ بھی کوڈنگ کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ڈفرینسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ فرن دی. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, جب ہم کسی کو فرن لگا کے دیکھتے ہیں, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, اور اگر پھر وہ انگلش میں بات کرے یا پھر وہ کوڈنگ کی بات کرے, پھر وہ اورینٹلزم جیسے ٹاپک پہ بات کرے, پھر وہ پوسٹ ماڈرنزم پہ بات کرے, پھر وہ ایڈم اسمتھ پہ بات کرے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں آپس میں ہی شوق لگتا ہے کہ یہ فرن لگا کے بندہ ایسی بات کرنے لگا, کیونکہ ہم نے اورینٹلزم کی جہاں تک میں نے بات کی, جو ایڈورڈ سائڈ نے بھی اس پہ لکھا ہے, بہت ایکسٹینسو کام انہوں نے بھی کیا ہے. تو اورینٹلزم کا ہی ہے ایکچولی, آئی ول سے کہ ویسٹرنائزیشن کو اڈاپٹ کرنے سے یہ اچھا ہے ہمارا یوتھ یہ کرے کہ وہ کوڈنگ بھی کرے, وہ ایڈم اسمتھ کو بھی پڑھے, وہ ایڈورڈ سائڈ کو بھی پڑھ لے, وہ کہ ہر ایک انسان کو, پولیٹیکل تھنکر چاہے وہ ایسٹ کا ہو یا ویسٹ کا ہو, ہر ایک کو پڑھے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویسٹرن کلچر کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے, ویسٹرن کلچر ہی اڈاپٹ کر کے یہ سب پڑھنا ہے. وہ اپنے کشمیری کلچر کو پروموٹ کر کے یہ چیزیں کر سکتا ہے. آئی ٹیل یو این ایگزامپل, بینگ اے ڈیلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آئی واز, تو وہاں پر آئی وینٹ دیئر, لیٹس سے مجھ سے پوچھا جاتا تھا پھر فرن ہم لگاتے ہیں, تو دے سیڈ کہ یہاں پہ کیوں, میں نے بولا اٹس مائی کلچر, اٹس مائی آئیڈینٹی, سو آئی ہیو ٹو پریزرو اٹ, اٹس اپون مائی شولڈرس کہ میں یہ. تو ان کو بھی ان اے وے ایک وہ جو ہے انسپریشن ملی, وہ بھی بولتے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے, اٹس ناٹ لوکنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. اینڈ دے یوز ٹو ہیو ڈسکشن ود می آن کشمیری کلچر, کشمیری آئیڈینٹی کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے, کتنی پرانی ہے. سو انٹرسٹ اسی سے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے فرام دا آئیڈینٹی وچ یو ہیو, فرام دا کلچر. رادر کہ آپ ایک کہانی بول رہے ہیں کہ کشمیر میں اس طریقے کا آپ وہ اڈاپٹ کر لیں, بیکاز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, خود سے مثال بننی ہے, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو جب آپ اس آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کریں گے تو تبھی آپ اس کلچر کو پرزرو کر سکتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جہاں ہم ویسٹرن سے لے کے ایسٹرن تھنکرس کو پڑھیں, ہم اپنے ہی کلچر کو اڈاپٹ کریں رادر دین گیٹنگ انفلوئنس بائی ویسٹ. کیا ریزن ہے کہ ہم ویسٹ سے انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ لیٹس be the change makers. If charity begins at home, let's be the change. Yes. اور آئی تھنک اس سب کے لیے جو بھی ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ جس بھی پوائنٹ پہ ہم نے تبصرہ کیا, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو پہلے چینج کیجئے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹریڈیشن کے ساتھ جڑنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, کیونکہ ایسے بہت باری ہوتا ہے, یا ہمارے یوتھ کا ایک ایسا پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اپنی زبان کی بات کی, کشمیری میں بات کریں گے تو مے بی آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے, فیرن لگا کے نکلیں گے تو مے بی آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے. لیکن وی ہیو ٹو بی دا چینج میکرز. ہم لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ ٹریڈیشن کو ساتھ میں لے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے, ہم آگے چینج کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہم انوویشنز نہیں کریں گے, ہم ڈسکوریز نہیں کریں گے. ہم اعلیٰ مقام پہ جا سکتے ہیں اور وہاں آپ اپنے کلچر کو, ہم اپنے ٹریڈیشن کو پریزرو کر سکتے ہیں. اور یہاں پر سوشل میڈیا کا جس طریقے سے میں نے ذکر کیا, میں چاہوں گی شاہدہ آپ اس پہ اور تفصیلاً ہمیں جو ہے روشنی اس پر ڈالیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم جو ہے ان پرسن لوگوں میں جا کے یا ایسے انفلوئنس کرے, یا ہم اویئرنیس کیمپس کرے, یا جس طریقے سے بھی ہم انفلوئنس کرے, وہ تو انفلوئنس ہے. بٹ جیسے سوشل میڈیا, ہم اس میں ایسا کوئی برج نہیں ہے کہ آپ خالی اپنے ملک تک یہ سیمت رکھیں. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کے کلچر سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں. تو پریزرو کرنے میں یہ کلچر, اس کو شیپ کرنے میں کس طریقے سے یہ سوشل میڈیا اہم رول ادا کرتا ہے. ابھی آئی تھنک مرسل نے بھی اس بارے میں بات کی اور دانیال نے بھی بات کی. سوشل میڈیا پہ ابھی آئی تھنک جینزیز کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس چیز کی طرف, کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ ابھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو دے ٹرائی ٹو فائنڈ اے اسٹوری بیہائنڈ ایوری سنگل تھنگ, تاکہ تمہیں ایک کنیکشن فیل ہو, تمہیں آئیڈیا ہو کہ تم کہاں سے ہو, تمہارا سینس آف آئیڈینٹی اور بلانگنگنیس رہے سوسائٹی کے ساتھ. اگر تمہیں وہ کنیکٹ فیل ہو رہا ہے کہ تم کشمیر سے ہو, تمہارے آئیڈیاز ایسے ہیں, تمہارا کھانا ایسا ہے, تمہارا کلچر ایسا ہے, تو تم اس کو ویسے ہی الگ الگ اسٹیجز پہ تم اسے پروموٹ کر پاتے ہو. فار ایگزامپل آئی تھنک ابھی بہت ساری یوٹیوب چینلس ہے, بہت سارے انسٹاگرام پیجز ہے جس پہ بہت ساری آنٹیز, لڑکیاں کھانا بناتی ہیں, اپنی ڈیلی ولاگس لگاتی ہیں,
آرٹ اینڈ کرافٹ پروموٹ ہوتا ہے, بہت بڑے برانڈس ہیں کشمیر کے, ان کے بھی کپڑے پروموٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں سوشل میڈیا پہ, بیکاز سوشل میڈیا کا جو رینج ہے کوئی چھوٹی نہیں ہے, یہ گلوبل اسٹیج ہے. تو اسے ایک انسان کشمیر میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہا ہے, اسے کوئی یورپ میں بھی دیکھ رہا ہے, اور کوئی یورپ میں بیٹھ کر اپنے گھر کو یاد کر رہا ہے کشمیر کو, کیونکہ وہ دیکھ پا رہا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے, بیکاز ہم بھی اتنا دور رہے ہیں گھر سے, فار لائک 4 سال رہے ہیں دونوں. تو آئی تھنک جب برف ہوتی ہے یہاں پر, ہم کہتے ہیں او برف ہو رہی ہے, او یہ اچھی چیز ہے, کھانا بہت اچھا ہے, ہریسا بھی مل رہا ہے, تو ہم کریو کرتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے. یہاں گھر آتے ہیں یوزلی, مے بی اگر میں ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ آ کے یہاں کر لوں بھی نہیں, لیکن مجھے چیز یاد رہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے تو مجھے یہ ٹرائی کرنا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہ چیزیں لینی ہیں. تو مجھے کلچر کے ساتھ وہ جوڑے رکھتا ہے وہ سوشل میڈیا رائٹ ناؤ. تو سم ہاؤ اٹس لائک اے بون اینڈ اے بین فار دا ورلڈ. ہاں, بٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو رسپانسبلی یوز کرنا ہے, کیونکہ اگر اس کا امپیکٹ ہے تو متاثر جب کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک مثبت طریقے سے یہ متاثر کرے. ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے کلچر کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک وائڈر لوگوں تک, ایک وائڈر آڈینس تک ہماری جو میسیج ہیں وہ پہنچتی ہے. مرسل, آپ سے میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی آخر میں کہ ہم نے کئی چیزوں پر یہاں پہ تبصرہ کیا. جب ہم ایک ایسی سوسائٹی کو بیلڈ کر رہے ہیں جہاں اب ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں, تو کس طریقے کی سوسائٹی ایمرج ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں؟ مطلب آپ کی نظر میں آپ کو کیسی ایک سوسائٹی دکھتی ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں وہ اپنا رہی ہے, تو کیسی ایک سوسائٹی ایمرج ہوگی؟ آنیسٹلی مجھے وہ سوسائٹی دکھ رہی ہے جو ماڈرنائزیشن کو یہ نہ بتائے کہ ٹریڈیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جیسے ان نے کہا ٹریڈیشن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. اگر ماڈرنائزیشن وہ ہوتی ہے جو چینجز لائے, جو ٹریڈیشن کو امپروو کرے, نہ کہ اس کو ڈس رسپیکٹ کرے یا مطلب مینیج کرے. تو ایسی ماڈرنائزیشن آنی چاہیے جو ٹریڈیشن کو چینجز لائے, مطلب اس میں امپروومنٹ لائے. تو مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ لے کر آگے چلے, ایک سوسائٹی ایسی بنے گی جو ماڈرنائزیشن کو ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کر ٹریڈیشن کو آگے چلائے. اور آئی تھنک وہ جو ریجڈنیس ہے نا وہ بھی چلی جائے گی, بیکاز کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماڈرنائزیشن کو ہی ایز ولن سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماڈرنائزیشن کی بات ہی مت کرو ہمارے سامنے, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ اپنا کے شاید ہم اپنے ٹریڈیشن کو وینش کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات آپ سب نے فرمائی. دانیال, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سب مہمانان کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. امید یہی ہے کہ اپنی ثقافت کو, اپنی تاریخ کو, ہم اپنی روایت کو ساتھ میں لے کے چلیں گے, اور ساتھ میں ماڈرنائزیشن بھی کریں گے, ساتھ میں ٹیکنالوجی کو بھی آگے چلائیں گے. ناظرین, اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ اگلی بار ہم پھر ملیں گے. ناظرین, تب تک ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.